आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का बिजली के ज़ायद बिलों के हवाले से अवामी शिकायत का सख्त नोटिस, मुतल्लिका हुकाम को फौरी तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। खादिम पाकिस्तान अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी अवाम को जवाबदेह है। अवाम की शिकायत के अजाले तक चैन से नहीं बैठूंगा, मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर कल से कतर का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। काबीना अरकान समेत एक आला सतह का वफ्द भी हमराह होगा। दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म दोहा में कतर और पाकिस्तानी ताजरों सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। दोहा में स्टेडियम 974 के दौरे के मौके पर फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। ₹5 अरब मालियत का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने NDMA को फौरी रिलीफ सरगर्मियों के लिए फंड्स देने की हिदायत की है। मरियम औरंगजेब। इमरान खान तमाशों, ड्रामों और झूठ पर मबनी बयानियां घड़ने के आदी हैं। इनका मकसद माशी इस्तेहकाम और अवाम के एतमाद को खतरे में डालना है। PTI हुकूमत ने 4 साल सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालने के सिवा कुछ नहीं किया। मुआशी सुरंगें बिछाकर मुल्की मईशत तबाह की गई। फॉरेन एडेड पार्टी का फॉरेन एजेंट चेयरमैन मुल्क पर मुसल्लत हो तो फिर यही कुछ होता है। इत्तेहादी हुकूमत मईशत की तबाही समेत दीगर मसाइल हल कर रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। इदारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम, शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का 24 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के वकील को 1 हफ्ते में जवाब और तफसीलात जमा कराने की हिदायत। इमरान खान के बयानात और अमल में तजादात हैं। करप्शन की तमाम तफसीलात अवाम के सामने लाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा। परवेज इलाही मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ा रहे हैं। उनकी फस्तायत ज्यादा देर नहीं चलेगी। सरकारी एहलकारों को धमकाने और डराने का वतीरा तर्क करें। हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाहकारियां जारी। तूफानी बारिशों से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 225 हो गई। बलोचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राबता शदीद मुतासिर। लाखों एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह। बागात, ट्यूबवेल्स और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से 27 अगस्त तक बंद कर दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
جنازین اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے آج کیا گیا۔ پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اس کے بعد وہ فیصلہ جب سنایا گیا تو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے وہ حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت کا 24 اگست کو جو ہے انہیں دوبارہ پیش کرنے کا حکم انہیں دیا گیا ہے۔ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ ہائی کورٹ کے تمام ججز کی مشاورت سے ہوا ہے۔ ناظرین عمران خان کی طرف سے جوڈیشل میجسٹریٹ زیبا چودھری کے بارے میں جلسے میں جو بات کی گئی تھی اس حوالے سے اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تمام ججز کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ ہمارے نمائندے عمران منصب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ عمران منصب مزید تفصیلات شیئر کیجئے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام ججز کی مشاورت سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جی بالکل رضوان، یہ سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکانے پر F10 میں جو جلسہ تھا چیئرمین PTI میں کے خلاف جو ہے کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے، اور اس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل یہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور یہ لارجسٹ بینچ کل اس کیس کی سماعت کرے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ F10 میں جو جلسہ تھا جس کے اندر عمران خان نے جو سیشن جج ہیں زیبا چودھری ان کو دھمکایا تھا، دھمکیاں دی تھیں، اس کے علاوہ انہوں نے IG اسلام آباد کو اور دوسرے جو اداروں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو دھمکیاں دی تھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے نوٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے، اور اس میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل یہ لارجسٹ بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو کل اس کیس کی باقاعدہ کارروائی شروع کرے گا اس معاملے پر۔ جی صاحب یہ بھی ذرا شیئر کیجئے گا کہ جیسے نوٹس لیا گیا ہے، کارروائی شروع کر دی گئی ہے، کل سے جیسے آپ نے کہا کہ کارروائی شروع کر دی جائے گی، 3 رکنی بینچ جو ہے لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا، اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ کتنے عرصے تک یہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کارروائی اس کو جاری رکھے گا، اور اس کے بعد ممکنہ طور پر کیا سزا دی جا سکتی ہے توہین عدالت، چونکہ زیبا چودھری جج کا نام لے کر انہوں نے باقاعدہ ان کو دھمکیاں دی ہیں؟ جی دیکھیں رضوان، ابھی اب سے کچھ دن پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا تھا جو کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف PTI نے ایک درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا، جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار اور قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق شامل تھے۔ تو یہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس پر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہیں وہ اگر یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس نوعیت کا ہے کہ اس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے تو وہ اس کا نوٹس لے سکتے ہیں، اور چونکہ یہ توہین عدالت کا معاملہ ہے تو یہ ایک انتہائی جو بیان تھا جس کے اندر ایک سٹنگ سیشن جج زیبا چودھری جنہوں نے اس معاملے کی سماعت کی تھی، اور میں کورٹ میں موجود تھا، جس میں کہ سلمان صفدر جو ہیں جنرل مشرف کے بھی وکیل رہے ہیں، انہوں نے شہباز گل کی طرف سے پیروی کرتے ہوئے دلائل دیے، جس کے بعد جو پبلک پراسیکیوٹر رضوان عباسی ہیں انہوں نے جو ہے دوسری طرف سے دلائل دیے، اور تمام دلائل سننے کے بعد جو ہے زیبا چودھری نے وہ فیصلہ سنایا تھا جس میں 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا، اور وہ جسمانی ریمانڈ بھی آج سے جو آج سماعت ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے آج کی سماعت کے بعد وہ جسمانی ریمانڈ شروع کرنے کا حکم دیا عدالت نے۔ تو یہ جو لارجر بینچ تشکیل دینے کا معاملہ ہے یہ ثوابدید ہوتی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ تو آج یہ جس طرح سے یہ بڑا اہم معاملہ تھا، بڑی اہم نوعیت کا شدت اختیار کر گیا تھا، تو جس کے اوپر جو ہے یہ آج نوٹس لیا گیا، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا، اور اس کے اوپر پھر جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو 3 رکنی لارجر بینچ جو ہے یہ کل اس معاملے پر سماعت کرے گا۔ جی بہت شکریہ عمران منصب خان، ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
ناظرین آپ کو بتا دیں کہ توہین عدالت کی کارروائی عمران خان کے خلاف شروع کرنے کا ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ کیا گیا ہے. تمام ججز کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. 3 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس گل حسن اورنگ زیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل بینچ. ہمارے نمائندے کے مطابق کل سے اس کی توہین عدالت کی کارروائی کی سماعت کا جو ہے وہ آغاز کرے گا. عمران خان کی طرف سے F9 پارک میں جو ریلی سے انہوں نے خطاب کیا تھا وہاں پر اپنے کارکنان سے، ادھر انہوں نے آئی جی اسلام آباد اور اس کے علاوہ جوڈیشل میجسٹریٹ زیبا چودھری جنہوں نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا تھا شہباز گل کا، ان کے خلاف جو ہے ان کو دھمکیاں دی گئی تھیں اور کار سرکار میں مداخلت کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. تو یہ تمام کے تمام الزامات جو تھے وہ سامنے تھے. آج جب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی جب بابر اعوان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے، انہوں نے جب قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں، جوڈیشل میجسٹریٹ کے ساتھ وہ جو دھمکیاں دی گئی ہیں اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین اب تازہ ترین خبر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز آپ سے شیئر کر رہا ہے کہ جوڈیشل میجسٹریٹ زیبا چودھری کے خلاف عمران خان نے جو بات کی تھی اس پر توہین عدالت کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 3 رکنی بینچ لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے قائم مقام چیف جسٹس کی طرف سے. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس گل حسن اورنگ زیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل بینچ کل سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر رہا ہے. جی ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بجلی کے زائد بلوں کے حوالے سے عوامی شکایات کا سخت نوٹس لے کر متعلقہ حکام سے بجلی کے بلوں پر فوری تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے شکایات پر طلب کیے گئے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ خادم پاکستان عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی عوام کو جواب دہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی عوام سے ہمیشہ سچ بولنے کے عہد پر قائم ہوں اور عوام کی شکایات کے ازالے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو بجلی کے بلوں کے حوالے سے عوامی شکایات پر ترجیحی بنیادوں پر تفصیلی رپورٹ اور سفارشات مرتب کر کے پیش کرنے کی ہدایت کی. اجلاس میں وفاقی وزیر بجلی خرم دستگیر، معاون خصوصی احد چیمہ اور متعلقہ اعلیٰ حکام شریک ہوئے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے قطر کا 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں. دورے کی دعوت قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے دی ہے. منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قطر کا یہ پہلا دورہ ہے. دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس. قطر کے دورے کے دوران کابینہ کے اہم ارکان سمیت اعلیٰ سطحی وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا. دورے میں توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تعلقات کو مزید وسعت دینے اور قطر میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع تلاش کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف دوحہ میں قطری اور پاکستانی تاجروں، سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے اور دوحہ میں فٹ بال اسٹیڈیم کا دورہ بھی کریں گے، جہاں انہیں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے قطر کی حکومت کی جانب سے کی گئی وسیع تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی. پاکستان اور قطر کے درمیان خوشگوار برادرانہ تعلقات ہیں جو باہمی اعتماد، افہام و تفہیم اور قریبی تعاون پر مبنی ہیں. قطر میں موجود 2 لاکھ سے زائد پاکستانی دونوں برادر ملکوں کی ترقی، خوشحالی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے دورہ قطر سے پاکستان اور قطر کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور اقتصادی شراکت داری کو تقویت ملے گی. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ عمران خان تماشوں، ڈراموں اور جھوٹ پر مبنی بیانیاں گھڑنے کے عادی ہیں. جب عدالتوں میں ثبوت دینے کی باری آئی تو اپنا بیانیہ ثابت نہیں کر سکے. انہوں نے پچھلے 4 سال معاشی سرنگیں بچھائیں، IMF کا پروگرام تباہ کیا تاکہ ملک دیوالیہ ہو. پچھلے 4 سال کی تباہ کاریاں، مہنگائی، معیشت کی تباہی سمیت ہم دیگر مسائل کو حل کر رہے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان علی بھٹی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگ زیب نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی حکومت کا عزم واضح ہے، مہنگائی کم ہو، لوگوں کو روزگار ملے. ہمارے معاشی استحکام کا پلان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عمران خان کو جب معلوم ہوا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے تو انہوں نے فتنہ، فساد، انتشار اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی. جو میوٹنی کال کی شہباز گل نے تمہارے کہنے پہ، اس کے ماسٹر مائنڈ بھی تم ہو. لوگوں کو گمراہ کر کے، انسٹیگیٹ کر کے، ہیٹ سپیچ کر کے، انسائٹ کر کے بھی ماسٹر مائنڈ تم ہو جو بھاگ جاتے ہو. بزدل شخص ہو تم، جھوٹے ہو، منافق ہو، چور ہو، ڈاکے ڈالے ہوئے تم نے. یہ KSB بینک کے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو عارف الوی صاحب کا اکاؤنٹ سامنے آیا، یہ اسی فاشسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ فورن فنڈنگ منگاتا رہا، ملک کے خلاف دشمنی کرتا رہا. آج کھڑے ہو کر
कॉल आउट करता है इंतजामिया को और जुडिशरी को। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कैश की सूरत में फौरी रिलीफ सैलाब ज़दगान को दिया जा रहा है। जिन इलाकों में NDMA की खुराक और अद्वियात की सूरत में इमदाद नहीं जा सकती, उन इलाकों के लोग इस रकम से अपनी जरूरी अशिया खरीद सकेंगे। हमारा नैरेटिव इस मुल्क की सिक्योरिटी, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के अवाम का रोजगार, इस नौजवान का मुस्तकबिल, इस मुल्क की जो इस वक्त मुश्किलात हैं, हमारा नैरेटिव उसको मुस्तहकम करना, उन मुश्किलात को ख़त्म करना, मुल्क की मईशत को सही सिमत पर लेकर आना, अवाम को रिलीफ देना, महंगाई को कम करना और बेरोजगार को रोजगार देना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि PTI की 2 ऑफशोर कंपनियों का एड्रेस जमान पार्क है। ये कंपनियां पिंडोरा पेपर्स में भी आ चुकी थीं। उमर फारूक, फरीदुद्दीन अहमद, हामिद जमान और अजीजुल्लाह नामी 4 लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुले। फॉरेन एडिट पार्टी के फॉरेन एजेंट चेयरमैन मुल्क पर मुसल्लत हो तो फिर मुल्क के साथ यही कुछ होता है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर आज इजलास तलब किया है। इजलास में सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली से मुतालिक इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली नकद रकूम और नुकसानात के अजाले के लिए की जाने वाली अदायगियों पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज से टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। आर्मी चीफ से होने वाली गुफ्तगू में सुबह सिंध में इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सैलाब की वजह से सुबह सिंध और बलूचिस्तान में ज़मीनी राबता मुनक़ते होने की वजह से रेस्क्यू और रिलीफ की फ़राहमी में मुश्किलात दरपेश हैं। वज़ीर आज़म ने सुबह सिंध में राबता सड़कों और पुलों की तबाही के बाइस हेलीकॉप्टर्स की फ़राहमी की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म को आज के इजलास में हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी कार्रवाइयों के बारे में आगाह किया जाएगा। इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 की नकद रकूम की फ़राहमी के अमल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सुबह सिंध के सैलाब मुतासरीन में फौरी नकद रकूम तकसीम करने का गुज़श्ता रोज़ हुक्म दिया था। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की फौरी माली इमदाद के लिए 37 अरब रुपए के फ्लड रिलीफ कैश प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपए फ़ी ख़ानदान माली इमदाद की जा रही है, जिससे 90 लाख मुतासरा अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए NDMA को 5 अरब रुपए जबकि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि आवाम भी सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड 2022 में दिल खोल कर अतियात दें। जनाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की फौरी माली इमदाद के लिए 37 अरब रुपए के फ्लड रिलीफ कैश प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ की, जिनका कहना है कि परवेज़ इलाही मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ा रहे हैं। उनकी फिस्तायत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खातून जज का नाम लेकर इमरान खान ने धमकी दी, सरकारी एहलकारों को धमकाने और डराने का वतीरा तर्क कर दें। हमारी हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई है और ये पंजाब में जो इंतकाम का सिलसिला जारी है, लोग डूब रहे हैं, जानो माल का नुकसान हो रहा है और पंजाब का चाबी से चलने वाला खिलौना, जिसकी चाबी इमरान न्याजी साहब के पास है और जो रिमोट कंट्रोल से बनी गाला से चलता है, उसको सिर्फ एक ही फिक्र है कि सैलाब ज़दगान की भी फिक्र नहीं, सिर्फ ये फिक्र है कि मुस्लिम लीग नून से इंतकाम कैसे लिया जाए। शहबाज गिल की रिहाई के लिए हमारे ऊपर पर्चे देकर हमें पाबंद सलासिल कैसे किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि इमरान खान और उसके हवारियों से आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा, हम डट कर उनका मुकाबला करेंगे। आइन और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में आना पड़ेगा और हमारे खिलाफ हम आज एक प्रोटेक्टिव बेल के लिए आए, पता चला एक और पर्चा दे दिया है। जितने पर्चे देने हैं दे दो, हम पंजाब में जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल से तुम्हारी आमरीत का भी सामना करेंगे,
सैलाब जदगान के साथ खड़े होकर उनकी मदद भी करेंगे और तुम्हारा घिनौना और मकरू चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने एक्सपोज करेंगे। इस लाडले के साथ भी आइन और कानून पाकिस्तान मुतालबा करता है कि इमरान खान से और उसके हवारियों से आइन और कानून के मुताबिक उनको डील किया जाए। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सियासी फ़वाइद की बजाय हमेशा कौमी मफाद को तरजीह दी है, जबकि इमरान खान ने इक़्तिदार की खातिर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया है, जिससे मुल्क की सियासत अदम तवाज़ुन का शिकार हुई और मईशत को नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान ने अपनी तकारीर में अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की और बदउनवानी के जरिए कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। एक सवाल के जवाब में मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि शहबाज गिल पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इन पर तशद्दुद की तमाम खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। जनाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं मानसून बारिशों से जो तबाहकारियां हुई हैं, ख़ासतौर पर बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। तूफ़ानी बारिशों से मज़ीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जिससे मरने वालों की मजमूई तादाद 225 तक पहुँच गई है। बलूचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राबिता भी शदीद मुतासिर हुआ है। गुज़श्ता रोज़ कोयटा, कल्लात, नसीराबाद, सिब्बी, लौरालई, जोब डिवीज़न के बेशतर अजला में शदीद बारिश हुई, जिससे इन इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हुकूमत बलूचिस्तान के साथ पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और दीगर मुतल्लिका इदारे मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सैलाबी रेलों और बारिशों से मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में 26,567 मकानात मुनहदिम हुए हैं या उन्हें जुज़वी नुकसान हुआ है, जबकि 1 लाख से जायद माल मवेशी सैलाबी रैलों की नजर हो गए हैं। बारिशों के बाइस 1,98,461 एकड़ जमीन पर खड़ी फसलों, बागात, ट्यूबवेल्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि बारिशों और सैलाब से सिंध में अब तक 14 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। सखर में वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध के कई अजला सैलाब से शदीद मुतासर हैं। सखर को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में 3-4 दिन में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। अफेक्टीज हैं उनको 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान दिया जाएगा और ये ऐसा सिस्टम है कि वो घरों पे उनको जिनके जो ऑलरेडी BISP में इनरोल्ड हैं उनको तो उनके अकाउंट्स के ज़रिए मिल जाएगा। जो BISP में इनरोल्ड नहीं है उनके लिए बैंक्स जो हैं वो स्पेशल काउंटर्स खोलेंगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको मदद करेगी। तहसील वाइज एक या कहीं ज़रूरत पड़े तो 2-2 जगहें भी होंगी जहां लोग आके अपना बायोमेट्रिक देके उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और किसी का नहीं आता है तो उसका भी एक तरीक़ाकार कि वो किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। ये मुश्किल का वक्त है। सिंध की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको मुश्किल वक्त में छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ खड़े होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज तशरीफ़ ला रहे हैं सखर और उन्होंने उनका एक कमिटेड दौरा था 4 यूरोपियन ममालिक का, वो कैंसिल किया है हालात देख के। जनाज़रीन, बलोचिस्तान का जैसे कि हमने आपसे जिक्र किया कि बलोचिस्तान में बहुत बुरी सूरत हाल है। मुतादिद मकानात तबाह हुए हैं। पूरी के पूरे गांव जो हैं उनमें फसलें तबाह हो गई हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बलोचिस्तान में। पूरे के पूरे बलूचिस्तान अगर ये कहा जाए तो इस वक्त जो है वो आफत ज़दा करार दिया जाना चाहिए। क्या अब इस वक्त जो है वो ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, किस तरह से मामलात को डील किया जा रहा है, नुकसान को कम से कम रखा जा रहा है, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किस नहज पर किस सतह पर जारी है? इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द मोस्ट कंसर्न्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन अमानुल्लाह रिंद साहब। आप डायरेक्टर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन हैं PDMA बलूचिस्तान। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह रिंद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। सर, बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। वैसे तो 8-10 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। अब बारिश हुई तो, लेकिन बारिश जब हुई तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और बिल्कुल तकरीबन तबाही की जो है वो शक्ल दिखा रहा है बलूचिस्तान।
آن گراؤنڈ اس وقت اگر آپ کچھ شیئر کر سکیں چیدہ چیدہ نکات کہ کیا سچویشن ہے آن گراؤنڈ اس وقت بلوچستان کی؟ آپ کا بہت شکریہ کہ جی آپ نے ہمیں موقع دیا پی ڈی ایم بلوچستان سے. تو اس وقت جو سچویشن ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں واقعی سچویشن کچھ ایسا ہے کہ ہمارے تقریباً آلموسٹ تمام ڈسٹرکٹس جو ہے وہ ہٹ ہو چکے ہیں. اور اگر دیکھا جائے ہماری جو ہیومن لاسز وہ اس وقت 226 کیجولیٹیز جو ہیں وہ ہمارے پاس رپورٹڈ ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ انجریز 1200 پلس جو ہے انجریز ہماری آئی ہیں. اسی طریقے سے ہاؤس ڈیمیجز اگر ان کو ہم لے لیں جی کمپلیٹلی اور یا پارشلی ڈیمیجز تو وہ تقریباً 60,000 کے قریب ایسے ہاؤسز ہیں. اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے جو تقریباً جو ہمارے جو ایسٹرن بلوچستان میں جو ڈسٹرکٹ ہیں اس وقت جو لاسٹ اسپیل میں یعنی ڈے بیفور یسٹرڈے جو افیکٹ ہوئے ہیں وہاں پہ بھی حالات بہت برے ہیں. صوبت پور کی بات کرتا چلوں, اسی طریقے سے نصیر آباد اور جعفر آباد میں جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اور کل جو اسپیل آئی ہے کوئٹہ میں جو بارشیں ہوئی ہیں, کوئٹہ خود ٹاؤن میں جو ہے نا بڑے مسائل رہے بیکاز اٹ واز ٹو مچ ہیوی رین. تو وہ ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم بلوچستان از کمیٹیڈ, گورنمنٹ آف بلوچستان از کمیٹیڈ. اور اسی طریقے سے ہم اس وقت ایک ٹیم کی صورت میں پاک آرمی اور نیوی اور ایف سی بلوچستان کے ساتھ پورے بلوچستان میں کام کر رہے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی اگر ہم بات کریں جی ریسکیو کی تو دا سینس کہ یہ اسپیل جو مونسون کے یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ 5 اسپیلز گزر چکے ہیں. تو اس میں ہمارا ریسکیو اور ریلیف آپریشن دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. اور جہاں پہ ریسکیو کی ضرورت ہوئی ہے وہاں پہ پی ڈی ایم اے کی ٹیم, پاک آرمی کی ٹیم. اور ایک یہاں پہ تھوڑا سا مینشن کرتا چلوں کہ اگر وسائل کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی آپ جیسے بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا 43% جو ہے رقبے کے لحاظ سے ایک صوبہ ہے. لیکن یہاں پہ ابھی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں تو اس پہ جتنی بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کمیٹڈ ہے, ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں کمیٹڈ ہے. این ڈی ایم اے کے ہمارے پاس جو ہے نا اسسٹنس موجود ہیں. اور اس وقت جو ریلیف آپریشن ہے اس میں تقریباً ہم 25,790 لوگ جو ہیں وہ ریسکیو کر چکے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں. اور اسی طریقے سے ہم اب بھی کمیٹڈ ہے ود ریسکیو ایکٹیویٹیز. اور جو سب سے بڑا آپریشن اس وقت چل رہا ہے وہ ہمارے ریلیف اور رسپانس کا ہے, جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں جو لوگوں کی ضروریات ہیں جو ڈسٹرکٹ سے ہمیں ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں کہ جی ان کی ضروریات ہے ریلیف کے حوالے سے یا ٹینٹیج کے حوالے سے, شیلٹر کے حوالے سے, اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی منیمائز اور میٹیگیٹ کیا جائے وہ ہم کر رہے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی ایسی صورتحال میں آپ کے پاس وہ جو ریسورس موبلائزیشن ہے, ریسورس موبلائزیشن میں ہم نے دوسرے سائڈ میں جو ہے نا ہمارے جتنے یہاں پہ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں بلوچستان میں, آئی این جی اوز ہے, ان کی بھی موبلائزیشن ہم نے کی ہے. ان کے ساتھ بھی ہمارے کنسلٹیٹیو اینڈ کولیبریٹیو میٹنگس رہی ہیں. اور اس کے نتیجے میں اس وقت 23,304 جو ہے نا ہاؤس ہولڈس کو انہوں نے بھی مطلب دے انکلوڈ ان دیئر بینیفیشریز. تو اسی طریقے سے این ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں جو سپورٹ ملا ہے وہ 8,000 ہاؤس ہولڈس کا جو ہے نا اس وقت جو ہے نا ٹینٹ اینڈ دین ڈیفینیٹلی فوڈ آئٹمس ہمیں موصول ہوئے ہیں جو ہم نے تقسیم کر دی ہیں. اینڈ وی آر لوکنگ فار مور ریسورسز. ہاں جی کل جو ہے نا دیٹ از دا ڈیسیژن فار چیف منسٹر لیول پہ جو ہے نا ایک ریلیف فنڈ بھی قائم کر دی گئی ہے. اور ڈیفینیٹلی فیڈرل میں پرائم منسٹر ریلیف فنڈ بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی وی آر کمیٹڈ. ہمارا ایمان ہے کہ جی آفات تو آتے رہیں گے اور ہم آفات کے ساتھ نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دیکھیں کبھی آپ نے کہا نا کہ کبھی بارشیں جو ہے وہ رحمت ہے, کبھی جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہیں. ایمان اللہ صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا, یہی بارش جو ہے وہ رحمت ہے, لیکن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس طرح کے بھی مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. بڑی ڈیٹیل سے آپ نے ہمیں سچویشن سمجھائی بلوچستان کی. جاننا میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ریسکیو ریلیف کی سرگرمیاں تو جاری ہیں, ایک اور بڑا چیلنج ریہیبلیٹیشن کا بھی ہوگا. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے سسٹم کو جو بھی کاروائیاں جاری ہیں اس میں وزیر اعظم نے کافی گہری نظر رکھی ہوئی ہے, خود بھی وہ ان ٹچ ہیں, ہر طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں چیزوں کو. اس حوالے سے سر کیا پلاننگ ہوگی پھر آپ لوگوں کی؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بارشیں تو ابھی ہونی ہیں, اور تو خدا نہ خواستہ ہم یہ توقع رکھیں کہ خدا نہ خواستہ مزید تباہی بھی ہو سکتی ہے, مزید بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے. دیکھیں جہاں تک بارش کی پریڈکشنز ہیں ڈیفینیٹلی وہ پریڈکشنز اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن ہم بھی انکلوڈنگ اور ٹیم ورک جیسے پی ڈی ایم اے, گورنمنٹ آف بلوچستان اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ تقریباً ہم تیار ہیں اس سے نمٹنے کے لیے.
اور خدا نخواستہ ایسی اگر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، میں نے تھوڑا سا اگر ہم اس پہ بات کریں کہ جی بلوچستان میں یہ جو بارشیں ہیں پچھلی کوئی 40 سالہ ریکارڈ توڑ کے جو ہے یہ بارشیں ہیں، اور یہ میرے خیال میں کوئی 300-350% زیادہ جو ہے وہ مونسون کی رینز اس دفعہ ریکارڈ ہوئی ہیں. تو اس کے ساتھ جو آپ نے سوال کی وہ واقعی ایک لانگ پروسیس کی جی ری ایبلیٹیشن اور کنسٹرکشن میں جو ہے نا وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی کوشش بلکہ کیا ہم نے شروع کر دی ہے جو ڈیٹیل اسسمنٹ رپورٹ ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول. جو میرے پاس وہاں سے ڈیٹا آئے گا تو ڈیفینیٹلی ویل موبلائز دا فنڈنگ فار دیٹ ایٹ دا گورنمنٹ لیول. اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی اپنی کمپنسیشن پالیسی ہے. اس کمپنسیشن پالیسی کے تحت جو ہے نا جیسے اگر میں کہوں کہ جی لائف اسٹاک میں اس وقت جو ہے نا وہ 2 لاکھ پلس جو ہے نا وہ جانور افیکٹ ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان کی کمپنسیشن کرنی ہوگی. ہاؤس ڈیمیجز بہت زیادہ ہے، ان کی کمپنسیشن کرنی ہوگی. تو وی کمیٹڈ ٹو ونس کی وی گیٹ دس آل ڈیٹیل اسسمنٹ رپورٹ. وہ تھوڑا سا اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ بیکاز آن گراؤنڈ ابھی تک ہمیں جو ہے نا رینز کا سامنا ہے، اینڈ وی ہیو مور پریڈکشنز آلریڈی. وی آر انوالو ان دا ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں. تو پیرالل جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم نے ریپڈ نیڈ اسیسمنٹ کا جو ہے ملٹی سیکٹورل ایک ریپڈ نیڈ اسیسمنٹ کیا ہے. ہوپفلی ان دا کمنگ ملٹی ٹاسکنگ ہے جو آپ کو کرنا پڑ رہی ہے. امان اللہ رند صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا. امان اللہ رند ہمارے ساتھ موجود تھے، بلوچستان کی صورتحال شیئر کر رہے تھے. 2 لاکھ سے زیادہ مال مویشی، 26,500 سے زیادہ گھر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہا جائے 226 جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں، اور تقریباً 1200 کے قریب جو ہے وہ زخمی اس وقت تک رجسٹر ہو چکے ہیں، نوٹس ہو چکے ہیں بلوچستان میں. اور ابھی بھی نقصانات اور ریسکیو، نقصانات کے ساتھ ساتھ ریسکیو، ریلیف، اور پھر ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا جو معاملہ ہوگا وہ ان کی ریہیبلیٹیشن کا ہوگا، جس پر ابھی وقت ہے. لیکن ابھی فی الحال حکومت کی اور تمام اداروں کی جو ذمہ داری ہے یا جو فوری توجہ ہے وہ ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں پر ہے. یہ سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد پھر نیکسٹ سٹیپ کی جانب جایا جائے گا. یقینی طور پہ آگے بڑھتے ہیں. آپ کو آگاہ کریں کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی کوہ سلمان رینج میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے، اور ڈیرہ غازی خان شہر کے ایک طرف ووٹو نالے سے 1,74,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، تو دوسری طرف دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب سے شہری علاقوں کے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. مزید تفصیلات شیئر کر رہے ہیں فرحان مرزا. دریائے سندھ میں غازی گھاٹ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. رود کوئیوں سے متاثرہ ڈیرہ غازی خان کے عوام کے لیے مزید سیلابی صورتحال کے سامنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. شہر کے قریب ترین وڈور نالے سے گزرنے والے پانی کی سطح 1,74,000 کیوسک تک پہنچ گئی ہے. شہر کی حفاظت کے لیے قائم بند کی مسلسل نگرانی کا عمل جاری ہے. برساتی نالے سوڑی لونڈ سے گزرنے والے 1,02,000 کیوسک کے سیلابی ریلے نے مزید درجنوں دیہات کو زیر آب کیا ہے. دوسری طرف واوا اور کاہا سلطان کی رود کوئیوں نے جامپور تحصیل کے شہری اور دیہی علاقوں کو متاثر کیا ہے. 50% ایریا فصلوں کا اس میں ڈیمیج ہوا ہے، اور ہماری آبادی آپ گنے تو کم از کم 25 سے 30% گھر ایسے ہیں یا جن کی رہائش گاہیں تھی چھوٹی بڑی پکی، وہ ملیا میٹ ہوئی ہیں. سیلابی صورتحال ابتر ہونے کے بعد ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے صورتحال کی فضائی نگرانی اور پہاڑی علاقوں میں پھنسے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے پاک فوج سے ہیلی کاپٹر فراہمی کی درخواست کی گئی ہے. پاک فوج کے دستوں نے ریسکیو آپریشن کے ذریعے 2500 سے زائد متاثرین کے محفوظ انخلاء کا عمل یقینی بنایا ہے. میڈیکل بٹالین کی جانب سے قائم کیمپوں میں 3000 کے قریب متاثرین کو علاج و ادویات مفت فراہم کی گئی ہیں. سیلاب متاثرہ علاقوں میں جانی و مالی نقصانات کے علاوہ انفراسٹرکچر بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ڈیرہ غازی خان. ناظرین، صوبے بھر میں چونکہ موسلادھار بارشوں اور سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، لہٰذا تمام سرکاری اور نجی سکولز اور کالجز کو 22 اگست سے لے کر 27 اگست تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. صوبائی وزیر تعلیم بلوچستان میر نصیب اللہ مری نے کہا ہے کہ اس وقت حالیہ بارشوں اور سیلاب سے نمٹنا صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ تمام متاثرہ اضلاع میں سرکاری سکولز، کالجز کی عمارتوں میں بے گھر ہونے والے متاثرہ خاندانوں کو منتقل کیا جائے گا تاکہ فوری ریلیف ممکن ہو سکے. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہنگامی بنیادوں پر ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مانسون سپیل ختم ہونے پر تعلیمی اداروں کو دوبارہ درس و تدریس کے لیے کھول دیا جائے گا.
اب کچھ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیوں کی، جو کہ جاری ہیں۔ پاک فوج کے جوان لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز، طبی عملہ سیلاب متاثرین کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ مصیبت کی اس گھڑی میں پاک فوج کے جوان متاثرہ علاقوں میں راشن اور کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ سندھ کے ضلع خیرپور کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سیم نالے کا کام جاری ہے۔ سیم نالے کی وجہ سے علاقے میں 200 گھر متاثر ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے پنواکل گیریزن کے جوانوں نے علاقے میں متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور انہیں طبی امداد دی۔ بلوچستان میں پاک فوج اور ایف سی کے جوان سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سول انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں۔ کوئٹہ، پشین، کلا سیف اللہ، زیارت، شوپ، لورلئی اور نوشکی میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پی ڈی ایم میں اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ پاک فوج اور ایف سی کے جوان لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں اور انہیں کھانے پینے کا سامان بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ نصیر آباد، دکی اور لسپیلا میں متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور ایف سی نے طبی کیمپس قائم کر دیے ہیں، جن میں سیلاب متاثرین کا علاج معالجہ جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں مواصلات کے نظام کو بحال رکھنے کے لیے رابطہ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے۔ شوپ ڈی آئی خان شاہراہ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع راجن پور اور ڈیرہ غازی خان میں امدادی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپس کے ذریعے متاثرین کو طبی امداد اور مفت ادویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاڑی میں بھی متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کے جوان موجود ہیں۔ جہاں ملک کے مختلف اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق مہم میں 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ جنوبی خیبر پختونخوا اور کراچی میں 15 اگست سے مہم جاری ہے، جبکہ بلوچستان میں مہم کا آغاز 29 اگست سے ہوگا۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ موذی مرض کے خاتمے کے لیے حکومت تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ مہم میں 3,92,000 فرنٹ لائن ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن ورکرز ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ وفاقی، صوبائی حکومتیں اور ضلع انتظامیہ مہم کی کامیابی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ جنازن پولیو کے حوالے سے کیا اس وقت مہم چل رہی ہے، کس طرح سے انسداد پولیو کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جاری ہیں، امید کیا کی جا رہی ہے، رسپانس کیسا ہے، ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ صاحب نے۔ آپ نیشنل کوارڈینیٹر ہیں انسداد پولیو مہم کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں وقت دینے کا، شو کا حصہ بننے کا۔ ڈاکٹر صاحب، انسداد پولیو مہم، پاکستان از ون آف دوز ویری ریئرلی انفارچونیٹ کنٹریز جن میں ابھی تک جو ہے وہ پولیو کا وائرس یا پولیو کے کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں، رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت جو انسداد پولیو مہم چل رہی ہے اس میں کیا رسپانس سامنے آ رہا ہے؟ کون کون سے علاقوں میں خاص طور پہ آپ سمجھتے ہیں جہاں سے وائرس کی رپورٹ آئی ہے یا کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، رپورٹ ہوئے ہیں، وہاں کیسے فوکس کیا جا رہا ہے؟ جی یہ بہت سے لحاظ سے ہمارے لیے بڑی مشکل کمپین ہے اور بہت امپورٹنٹ کمپین ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ فلڈ کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ہماری ٹیموں کو پہنچنے میں بہت مشکلات درپیش آ رہی ہیں، اور امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ فلڈ میں اور اس طرح کے حالات میں وائرس کے پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم انشور کریں کہ بچوں کو قطرے پلائیں۔ ماشاءاللہ 15 تاریخ سے خیبر پختونخوا اور کراچی میں ہماری کمپین ہوگی تھی، اور آج 22 تاریخ سے پاکستان کے تمام اضلاع میں سوائے بلوچستان کے اور سندھ کے کچھ اضلاع جن کو آفت زدہ قرار دیا گیا، وہاں پہ یہ کمپین ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی اور ہم نے 1 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دی ہے، لیکن باقی اضلاع میں کمپین بہت اچھی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اضلاع جہاں پہ ماحولیاتی نمونوں میں وائرس پایا گیا ہے وہاں ہماری کمپین سب سے اچھی ہو۔ اور پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہاولپور، لاہور، راولپنڈی اور سیالکوٹ، یہ 4 ایسے اضلاع ہیں جن میں وائرس کے نمونے پائے گئے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ بھی آپ فرما دیجیے گا کہ جن علاقوں میں یہ وائرس نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے، تو اس کی وجوہات بیسیکلی ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ جو مکمل طور پہ اس کا جو جرثومہ ہے یا جو جراثیم ہے یہ مر نہیں رہے بلکہ یہ افیکٹ کر رہے ہیں اور پاکستان اس لسٹ سے نکل نہیں پا رہا؟ جی ہم نے اس کا آلموسٹ خاتمہ کر دیا تھا
ایک وقت تھا کہ پاکستان میں صرف ساؤتھ کے پی کے چند اضلاع بنو، نارتھ وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان ہی ایسے اضلاع تھے جہاں پہ ماحولیاتی نمونوں میں یہ وائرس پایا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں 15 سے لے کے 20 ماہ تک کہیں بھی وائرس نہیں پایا گیا، لیکن انفارچونیٹلی اس عید پہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کی بہت زیادہ موومنٹ ساؤتھ کے پی میں اور وہاں سے واپس اپنے اپنے اضلاع کو بہت زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے وہ ماحولیاتی نمونوں کے مطابق پاکستان کے تقریباً 7 اور ڈسٹرکٹس میں پھیل گیا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ابھی تک کسی کو پولیو کا کیس نہیں ہوا۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی بچے کو افیکٹ کرنے سے پہلے ہم بچوں کو اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی قطرے پلا دیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے، کچھ بات کر رہے تھے انسداد پولیو کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے ایک تو یہ کہ پولیو کے جو کیسز ہیں ان میں اضافے کا خدشہ ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر خاص طور پر جن اضلاع میں جن صوبوں میں زیادہ جو ہے وہ سیلاب نے تباہی پھیلائی ہے وہاں پر اس میں زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے کیمپین میں، اس لیے وہاں پر فی الحال بند کر دی گئی ہے، لیکن باقی پورے ملک میں جو ہے وہ جاری ہے، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے انسداد پولیو مہم کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور پولیو کے تمام کیسز پولیو وائرس سمیت ختم کر دیے جائیں اس ملک سے۔ بالکل ٹھیک، رضوان آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ کلمہ طیبہ کو خوبصورت انداز سے ڈھالنے کا کمال انداز، دائرے کی شکل میں خط کوفی میں کلمہ طیبہ کو لکھ کر خوبصورت فن پارہ تخلیق کر لیا گیا۔ ناظرین، چیئرمین صادق سنجرانی کو یہ تحفہ کیا گیا ہے۔ فن پارہ اب پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 کی زینت بن چکا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ ایک ایسا فن پارہ جسے دیکھ کر قلبی اور روحانی سکون مل جائے۔ مقامی خطاط ناصر جاوید نے کلمہ طیبہ کو خوبصورت انداز میں تخلیق کر لیا۔ کلمہ طیبہ کو دائرے کی شکل میں خط کوفی میں لکھا گیا ہے۔ فن پارے میں کلمہ طیبہ کو 4 مرتبہ تحریر کیا گیا ہے۔ فن پارے میں لائنز اندر سے باہر کی جانب شاؤں کی مانند ہیں۔ فن پارے کا گول ہونا ہماری زمین کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ فن پارہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور مزید پھیل رہا ہے۔ خطاط نے فن پارے کو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو گفٹ کیا ہے۔ چیئرمین نے فن پارہ داخلے راستے پر نصب کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ بینگ اے مسلم یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ پہلے پارلیمنٹ کے مین بلڈنگ پہ لگا ہوا تھا کلمہ طیبہ، وہ جو سال سے لگا ہوا ہے، لیکن اب گیٹ نمبر 1 کی مین انٹرنس پہ انہوں نے جو لگایا ہے وہ کافی خوش آئند ہے، کیونکہ ہر بندہ یہاں سے اندر جا رہا ہے اور اس کی نظر جب کلمہ طیبہ پڑتی ہے تو بینگ اے مسلم وہ اس کو ورد کرتا ہے۔ یہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کا اقدام ہے اور ہم اس کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور گویا کہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ مغربی جمہوریت کی طرح مادر پدر آزاد جمہوریت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے مسلمہ اصولوں کے مطابق یہ جمہوری نظام ہمارا ہے۔ فن پارہ فائبر گلاس سے بنایا گیا ہے۔ اس میں پیتل کے ٹکڑے نصب کیے گئے ہیں۔ پیتل کا رنگ سونے کی مانند ہوتا ہے، جو کہ اس فن پارے میں علم کی دولت کو ظاہر کرتے ہیں۔ فن پارے پر کیا گیا سفید رنگ ڈیکو پینٹ ہے، جو کہ ہر موسم کی سختی کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس فن پارے کا سائز 4x4 ہے اور اسے بنانے میں 8 ماہ کا وقت لگا۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، یہ فن پارہ جو کیلیگرافی کا شاندار اور شاہکار نمونہ کلمہ طیبہ پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پر چسپاں کیا گیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو نام نہاد جمہوریت جو مغرب کی ہے وہ نہیں ہے مادر پدر آزاد جمہوریت، بلکہ اسلام کے مبینہ اصولوں کے متعین مطابق جو ہے ہمارا جو سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، وہ چلے گا تبھی ہم ترقی کر سکیں۔ بالکل ٹھیک، جسی کے ساتھ ہی نیوز شو ایٹ 6 سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے علاقائی خبریں۔ آپ ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔